अल्लाह अकबर। छठ नबुव्वत के मिले छठे साल हो चुका। अल्लाह पाक ने अपने नबी को जब नबुव्वत अता फरमाई, 6 साल नबुव्वत के गुजर चुके। हजरत उमर फारूक की अभी उम्र कितनी है? 26 साल या 27 साल। एक रिवायत में आता है उमर फारूक की उम्र 26 साल थी जब इस्लाम लाए। और जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ने अपने किताब खुलफाए राशिदीन में उन्होंने जिक्र किया कि उमर फारूक की उम्र 26 साल थी। बहरहाल 26 साल का जवान या 27 साल का नौजवान इस्लाम ला चुका है। दरबार नबुव्वत में पहुँचे। दरबार नबुव्वत में पहुँचने के बाद इससे 3 दिन कबल ना सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी मुसलमान हो चुके थे। सुबहान अल्लाह। 3 दिन कबल अमीर हमजा मुसलमान होते हैं और चौथे दिन उमर इब्न खत्ताब इस्लाम लाए। अमीर हमजा का भी मक्का में एक नाम था, उमर इब्न खत्ताब का भी मक्का में एक नाम था। लोग इनके नाम को सुन के डर जाया करते थे। अल्लाह पाक ने शुरू इस्लाम के अंदर दोनों कुव्वतें मुसलमानों को अता फरमा दी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, 3863 नंबर है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, माजिलना मुन्ज़ु अस्लमा उमरा। वो लोगों याद रखो, जब से उमर फारूक ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह की कसम उनके इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने मुसलमानों के हौसले भी बुलंद फरमा दिए और इस्लाम का भी नाम अल्लाह ने रोशन फरमा दिया। हम मजबूत हो गए, हमारी कुव्वत बढ़ गई। और सैयदा आयशा माँ जी आयशा मुसलमानों की माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम कायनात की बीवी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक दिन इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लफ्ज़ बड़े ज़बरदस्त सुनिए। इमाम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या? इन्नी लअंज़ुरु इला शयातीनिल जिन्नि वल इंसी कद फर्रऊ मिन उमरा। ओए लोगों याद रखना, मैं देखता हूँ बहुत सारे जिन्नात को, मैं देखता हूँ बहुत सारे शयातीन को, मैं जिन्नात को भी देखता हूँ, शयातीन को भी देखता हूँ। जब भी इनके सामने मेरा उमर आता है, जिन भी भाग जाते हैं, शैतान भी भाग जाता है। जिन भागते हैं, शैतान भागते हैं, इंसान नहीं भागते। उमर फारूक का नाम सुन के जिन तो भाग जाएगा। समझिए इशारा समझिए। उमर फारूक का नाम सुन के जिन्नात तो भाग जाएंगे, उमर फारूक का नाम सुन के शयातीन तो भाग जाएंगे, लेकिन जिस दिल के अंदर उमर फारूक की मोहब्बत होगी, वो तड़प के साथ उमर फारूक का जज्बा ईमानी सुनने का शौक रखेगा, उनका ईमान बढ़ेगा। और इमाम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद बज़ार की रिवायत है, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर सिराज अहलिल जन्ना। सुभान अल्लाह। उमर सिराज अहलिल जन्ना। ओ लोगों, क़यामत का दिन आएगा जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। जन्नती जन्नत में चले जाने के बाद अल्लाह पाक उमर फारूक को जन्नत में ये एजाज़ अता फरमाएगा कि अल्लाह उमर फारूक को अहले जन्नत के लिए चिराग बना देगा। चिराग। सुभान अल्लाह। उमर फारूक दुनिया में भी इंसानियत के लिए चिराग थे, जन्नत में भी जन्नतियों के लिए चिराग होंगे, लेकिन जन्नत में उन जन्नतियों के लिए चिराग होंगे जो दुनिया में उमर फारूक को जो अपना चिराग समझेगा, अपना रहनुमा और मुक्तदा समझेगा। जो उमर का नाम सुनते ही उनके माथे पे तेवर आ जाएं और वो मेरे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ ज़बान दराज़ी करे,
ان کو نہ دنیا میں یہ نفرت فائدہ دے گی، نقصان تو ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان، صحابہ والا ایمان جو ہے انسان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ صحابہ کی محبت انسانیت کو دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ آئیے ایک اور حدیث، طبرانی کی روایت، طبرانی اوسط کی حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابغض عمر، سنیے، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی۔ اوے لوگوں یاد رکھنا، جو میرے عمر فاروق سے بغض کرے گا سمجھ لیجیے اس نے مجھ سے بغض کیا، اور جس نے میرے عمر سے محبت کی سمجھ لیجیے اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے۔ یہ روایت تو بڑی یاد آتی ہے، علی، ہاں جی، آنا جو ہے آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، یہ روایت تو بڑی یاد آتی ہے۔ اگر وہ کلام مصطفیٰ ہے تو یہ بھی تو کلام محمد الرسول اللہ ہے۔ ظالموں، یہ یاد کیوں نہیں آتا کہ جس میں آپ نے فرمایا عمر فاروق کی محبت محمد کی محبت ہے، عمر فاروق سے نفرت محمد سے نفرت ہے۔ آئیے، تمام صحابہ اللہ کے ہاں عدول ہیں، تمام صحابہ محبت کے لائق ہیں، تمام صحابہ ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ان سے محبت کرنا ایمان ہے، نفرت کرنا بے ایمانی کی علامت ہے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے ایماندار ہے، جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے اس کے ایمان میں شک تو کیا جا سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، وہ خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سالک فجا غیر فجک۔ آپ نے فرمایا، عمر، جس راستے سے تو آتا ہے نا، جس گلی سے تو آ رہا ہوتا ہے، اس گلی سے شیطان راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ بدل لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عمر کا راستہ اور ہے، شیطان کا راستہ اور ہے۔ عمر کو ماننے والوں کا راستہ اور ہے، اور عمر سے نفرت کرنے والوں کا راستہ اور ہے۔ جو عمر کا راستہ ہے وہ ان کا نہیں، جو ان کا ہے وہ عمر کا نہیں۔ امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، اور یہ وہ خوش نصیب انسان جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات نے فرمایا، جو آئے اس کو آنے کی اجازت بھی دے دینا، اور اجازت کے ساتھ ساتھ اس کو کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جنت کی بشارت سنا رہے۔ جب آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جانے کی اجازت مانگی، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں میں نے جا کر عرض کیا، محبوب عمر آئے ہیں۔ فرمایا عمر کو آنے بھی دے دیجئے اور عمر کو بتا دیجئے اللہ عمر کو جنت کی بشارت بھی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے، سب سے پہلے ابوبکر صدیق آئے، جنت کی بشارت ملی، پھر عمر فاروق آئے، جنت کی بشارت ملی، پھر عثمان غنی آئے، جنت کی بشارت ملی۔ لوگوں، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے امام کائنات کے بعد دنیا میں اگر کوئی خلیفہ بلا فصل ہونے کا حق رکھے گا ابوبکر صدیق ہوں گے، ان کے بعد اگر کوئی خلافت کا حق رکھے گا دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہوں گے، عمر فاروق کے بعد اگر خلافت راستہ کا کوئی حق رکھے گا عثمان غنی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اس سے یہ بھی ثابت ہوا امام کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد، ہاں جی، سب سے پہلے آپ کے ساتھ سونے والا ابو بکر ہوگا، اور
آپ کے دوسری سائڈ پہ سونے والے عمر فاروق ہوں گے اور آپ کے سامنے سونے والے حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں روضہ رسول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدفون ہیں، آپ کی ایک جانب ابوبکر صدیق ہیں، دوسری جانب حضرت عمر فاروق ہیں، اور بقیع قبرستان میں آپ دیکھیں تو سامنے حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ روایت تھی جو میں نے مختصر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، آپ کنویں پہ تشریف فرما ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آئے حضرت ابوبکر صدیق آپ کی دائیں جانب بیٹھ گئے، پھر حضرت عمر فاروق آئے بائیں جانب بیٹھ گئے، حضرت عثمان آئے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے بعد آپ کے ساتھ سونے والا دائیں جانب ابوبکر صدیق ہے، بائیں جانب عمر فاروق ہے، اور سامنے لیٹنے والا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میرے بھائیوں، اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے، اختلاف کی کیا بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق اگر خلیفہ بنے، زبان نبوت سے ان کو یہ بشارت مل چکی تھی، اور اگر حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے، زبان نبوت سے انتخاب ہو چکا تھا، اگر حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے، زبان نبوت سے انتخاب ہو چکا تھا، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کا انتخاب بھی زبان نبوت سے ہو چکا تھا۔ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر دعا کیا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا کیا کرتے تھے؟ فرمایا کرتے تھے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میرا مرنا بھی محمد کے شہر میں ہو، میرا جینا بھی محمد کے شہر میں ہو۔ سبحان اللہ۔ اب جیتے بھی پیارے پیغمبر کے شہر میں، موت بھی پیارے پیغمبر کے شہر میں آئی۔ کیسے؟ امام کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد احد پہاڑ ہلنے لگا، آپ نے احد پہاڑ کو اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مارنے کے بعد کیا فرمایا؟ اثبت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد ٹھہر جا، کیوں تھر تھر آ رہا ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ ٹھہر جا، آج تیرے اوپر آنے والا ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے آنے والے صدیق اکبر ہیں، اور تیرے اوپر آنے والے دو شہید ہیں۔ شہادت کی پیشین گوئی اللہ پاک نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت کے ذریعے حضرت عمر فاروق کو بھی دے رکھی تھی، عثمان غنی کو بھی دے رکھی تھی۔ عثمان غنی کی شہادت کا تذکرہ آپ نے پچھلے جمعے سنا، آج عمر فاروق کی شہادت کا تذکرہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں صبح کی نماز کا وقت ہے، تکبیر ہوا چاہتی ہے، ابھی تکبیر ہونے ہی لگی تھی، ابو لولو فیروز مجوسی آیا، مسجد میں چھپا ہوا ہے، خنجر اس نے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور میرے عمر جیسے ہی مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، یہ ظالم نکلا، اور یہ ظالم نکل کے میرے عمر فاروق پہ حملہ کرتا ہے۔ ایک بار خنجر مارا، دوسری بار خنجر مارا، پھر تیسری بار ظالم نے خنجر مارا، چوتھی بار خنجر مارا، پانچویں بار خنجر مارا، پھر چھٹی بار خنجر مارا، 6 بار خنجر کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان مجوسیوں نے کیے، ان ابن سبا کی اولاد نے کیے، ان عبداللہ ابن سبا کی اولاد نے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خنجر کے وار کروائے عثمان غنی کے لیے۔ ہاں جی، عثمان غنی کا شہادت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بننے والے بھی ابن سبا تھے، اور میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بننے والے بھی عبداللہ ابن سبا کی یہ اولاد، اور یہ مجوسی ہیں، یہ ابو لولو فیروزی مجوسی جو ہے یہ چھپا ہوا 6 بار اس نے کیے، 6 بار کرنے کے بعد آپ زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، صحابہ نے اٹھایا، گھر لے گئے، لٹا دیا، جا کے نبیز پلاتے ہیں، نبیز پیٹ کے انتڑیوں کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے، دودھ پلاتے ہیں، دودھ بھی باہر نکل جاتا ہے۔ کیا اس وقت آسمان ہوگا، آسمان بھی رو رہا ہوگا، آسمان والے بھی رو رہے ہوں گے، زمین بھی رو رہی ہوگی،
زمین والے بھی رو رہے ہوں گے، اور ان حضرات صحابہ کرام کا کیا عالم ہوگا جو میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چہرہ مبارک کو سامنے دیکھ کے ان پر کیا کیفیت طاری ہوگی اور کس کیفیت سے وہ گزر رہے ہوں گے۔ ظالم نے 6 بار کیے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، دودھ پلاتے ہیں نکل جاتا ہے، جو چیز پلاتے ہیں نکل جاتی ہے، کوئی چیز پیٹ میں نہیں ٹھہر رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود ہیں، نماز پڑھانے والے سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے میرے عمر فاروق کی عدم موجودگی میں صحابہ کرام کو مختصر صورتوں کے ساتھ صبح کی نماز پڑھائی۔ یکم محرم ہے، ہفتے کا دن ہے، اور 24 ہجری ہے، جس وقت میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شہادت کا حملہ کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 برس مکمل ہو چکی تھی جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چل بسے۔ ابھی حیاتی تھے لیکن زندگی کے آخری عالم میں ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، فرمایا عبداللہ ماں جی عائشہ کے پاس تو جائیے، ان کو میرا سلام بھی دیجیے اور سار میرا پیغام بھی ان کو دیجیے۔ وہ سلام اور سلام کے بعد پیغام کیا ہے؟ فرمایا ماں جی کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو ماں جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے ابا عمر جو ہیں اجازت مانگتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو جاؤں، میرے فوت ہونے کے بعد میری قبر جو ہے محمد رسول اللہ کے پہلو میں بنائی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ اجازت دیں گی؟ عبداللہ آئے، سلام بھی پیش کیا، اجازت مانگی، اللہ اکبر، اجازت مانگی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی عبداللہ عمر کا پیغام آ گیا ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے عائشہ کی یہ سوچ تھی اگر میں فوت ہو گئی میری قبر ہاں جی پیارے پیغمبر کے دامن میں بنے گی۔ میں اپنے لیے یہ سوچ رکھا کرتی تھی، لیکن آج میں اپنے اوپر اپنے عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ میری طرف سے اجازت ہے، اور جا کے ان کو میرا سلام بھی دے دو اور ان کو کہہ دو ماں جی عائشہ عمر فاروق کو پیارے پیغمبر کے دامن میں دفن ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کی صحابیات کی آپس میں اس قدر محبتیں، اس قدر شفقتیں، اس قدر پیار، ظالموں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا کیا کچھ نہ کہا، کس کو کیا بنا دیا کسی کو کیا بنا دیا۔ اللہ کی قسم یہ صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ صحابہ نہ ہوتے آج یہ مسجد باب الاسلام اوپر نیچے بھر نہ چکی ہوتی۔ یہ انہی صحابہ کرام کا یہ صدقہ ہے، یہ انہی صحابہ کرام کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے کہ انہوں نے اپنے خون سے بھی، اپنے پسینے سے بھی، اپنے جانوں کے نذرانوں سے بھی، اپنے مال کے نذرانے سے بھی، اپنے اولاد کے نذرانوں سے بھی، اپنے خاندان کی محبت کے نذرانوں سے رب کا قرآن ہم تک پہنچایا، محمد رسول اللہ کا فرمان ہم تک پہنچایا ہے۔ پھر فرمانے لگے میرے بیٹے جب میں دنیا سے چل بسوں، میری میت ہو جائے، مجھے کفنا دیا جائے، قبرستان کی طرف لے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر ماں جی عائشہ سے پوچھ لینا، شاید ان کے ارادے میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے۔ میرے عمر کی ڈیڈ باڈی صحابہ کرام روضہ رسول کی طرف لے کے آئے، ماں جی عائشہ کے پاس گئے، عبداللہ پھر دوبارہ سلام بھی دیتے ہیں ساتھ پوچھتے بھی ہیں۔ فرمایا عبداللہ اس وقت بھی کہہ دیا تھا، اب بھی عائشہ کی طرف سے اجازت ہے عمر فاروق کی قبر پیارے پیغمبر کے دامن میں بنا دی جائے اور ان کو دفن کر دیا جائے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ جہاں جہاں صحابہ لیٹے ہیں کروٹ کروٹ رحمت نازل فرما۔ اللہ جہاں جہاں صحابہ لیٹے ہیں ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمیں وہ ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما جو ایمان ابو بکر صدیق کا ہے، خلفائے اربعہ کا ہے، صحابی بدریوں کا ہے، جنگ احد میں جانے والوں کا ہے، غزوہ تبوک میں شریک ہونے والوں کا ہے۔ تمام حضرات صحابہ کرام جیسا اللہ ہمیں ایمان بنانے کی اور عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔